अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खावर घुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर तक शेख रशीद अहमद साहब भी प्रोग्राम में हमारे शामिल होंगे। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो वही है जिसके लिए स्ट्रिंग ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं पीएमएलएन की जानिब से। आज भी मैं टाइम कर रही थी, हर एक घंटे बाद एक सीनियर वजीर आकर गुफ्तगू कर रहा था। आपका ख्याल होगा शायद वो इकॉनमी या वो कोई माशी मामलात के बारे में बहुत सीरियस है इसलिए हर एक घंटे बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जी नहीं, वो इस वक्त पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कंप्लीटली इन्वेस्टेड है। और ये जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ था, ये ख्वाजा साद रफीक साहब से इसका आगाज हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मरकजी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। फंडिंग केस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो वो जिम्मेदारी है जो मरकजी हुकूमत अदा करेगी, वो तो अपना फर्ज अदा करेगी। कानून के मुताबिक जो और आइन के मुताबिक जो लिखा हुआ है वो प्रोसीड तो फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए और वो करेगी। उस पर कंसल्टेशन जारी है, आज या कल सुबह तक उसका फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा। जी, एक घंटे के बाद एहसन इकबाल साहब आए, उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसको एक कदम आगे ले जाकर कोर्ट की तश्कील के हवाले से एक नुक्ता दिया कि ये फुल कोर्ट के अंदर ही सुना जाना चाहिए मामला। क्या कहा एहसन साहब ने, सुनिए। देखिए, हुकूमत जो है अपना काम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द करेगी और जो कानून है उसके मुताबिक इसकी जो हतमी कार्रवाई है वो फिर अदलिया के डोमेन में जाएगी। जब ये अदलिया के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो हमारी फिर इस्तदा होगी कि फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि इसके ऊपर कोई एतराज ना कर सके। तो आगाज करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस पे आके बात की, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने आके इस पे बात की, मोहम्मद जुबैर साहब ने। तो सुबह से इसी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आ चुके हैं। मेरा ख्याल है उनसे सवालात का आगाज करते हैं। आप सब भी, खाबर साहब आप भी सवाल पूछ सकते, चौधरी साहब आप भी सवाल पूछ सकते। शेख साहब, ये रेफरेंस फाइल करने के बारे में हुकूमत अब गौर कर रही है। आज उन्होंने कहा जी कि कल काबीना में एक तो ईसीएल में नाम डालेंगे, ये मंजूरी लेनी है, और दूसरा ये कि भाई अब रेफरेंस वो बाकायदा फाइल करने लगी वफाकी हुकूमत। देखें, ईसीएल तो कोई मसला नहीं है, इमरान खान तो कहीं जा नहीं रहा। वो तो 3.5 साल बाद कराची या लाहौर भी जो है वो नहीं गया। शाम को उसने इस्लामाबाद बनी गाला में आया है। असल मसला ये है, मारिया साहबा और गुलाम हुसैन साहब और खावर घुमन साहब, इस अगस्त में मसला आर और पार हो जाएगा। मैं आपको कहता था जुलाई बड़ा है, मैं आपके प्रोग्राम में एयरवाई पे मैंने कहा मैं 30 अगस्त 15 अगस्त तक हालात को खराब होते देख रहा हूं। ये खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क इमरजेंसी की तरफ जा रहा है, ये जेलों में होंगे। इमरान खान जो है इनके बाप से भी नहीं संभाला जा सकता, इनके बाप के बाप से भी नहीं संभाला जा सकता। मैं उसकी पार्टी का आदमी नहीं हूं। मेरी ख्वाहिश है खुदा करे कि ये खाना जंगी ना हो और कल पड़ोस में जो अहमद जवारी मरा है उसके मामलात पर भी बेहतरी आ जाए। जो आज ताइवान और चीन का मसला, टैंक्स मूव हुए हैं, जो रशिया की थ्रेट है, और अगर पाकिस्तान की अजीम फौज जो कुछ 25 तारीख को हुआ है, मैं अजीम फौज के सिपह सलार को कहना चाहता हूं, अगर सुबह इमरान खान 25 तारीख को ये अपनी कॉल खत्म ना करता, इस्लामाबाद में खून बहता। और राना सनाउल्लाह ने अगर कल इस जोन को, क्या कहते हैं इस जोन को, रेड जोन को ब्लड जोन में तब्दील किया। अगर इमरान खान का, वो अपनी सियासत में है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, अपने तमाम दोस्तों के खफा करके उसके साथ खड़ा हूं। अगर राना सनाउल्लाह ने कल रेड जोन को ब्लड जोन में तब्दील किया, वो आज कह रहा था ये टीयर गैस क्या चीज है जी, ये टीयर गैस भूल जाएं। उसने आपको इंटरव्यू देते हुए कहा कि 600 मारने थे, वहां 650 मैंने कहा टीयर गैस को मारे। और आज क्या होगा, मैं नहीं समझता हमें पीसफुल इhtजाज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये कोई केस नहीं है, इनका केस वहां नेस्तो नाबूद होना है। ये नाकाम हो चुके हैं, इनकी मईशत तबाह हो चुकी है, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। इनका सियासी जनाजा लक्ष्मी चौक से निकला लाहौर के 3 सीटों के साथ।
اور یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ الیکشن بڑے شوق سے لے کے جائیں، ریفرنس ریفر کرے، فل کورٹ بیٹھے، 3 کورٹ بیٹھے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن خدا کے لیے فضل الرحمان صاحب، میں نے مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ بھی دارالعلوم تعلیم القرآن میں کام کیا ہے، یہ آپ اور ٹی ٹی پی ایک ہو رہے ہیں، یہ آپ ٹی ٹی پی کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور آپ نے اور ایمل کانسی نے کہا کہ عمران خان کو نیست و نابود کر دو۔ اچھا شیخ صاحب، یعنی ایسے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ فارن ایجنٹ ہے، غدار ہے۔ اچھا شیخ صاحب، کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس کے بعد تو شادیانے بج رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم، عمران خان کی سیاست ختم، اور اس کے بعد پھر وہی ہوں گے اور پاکستان ہوگا۔ -1 کے فارمولے کے اوپر باتیں شہر اقتدار میں، اور آپ جو اپنے دوستوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کسی نہ کسی سطح کے اوپر یہ پیغام رسانی ہو گئی ہے کہ -1 کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں یا سوچنا شروع کر دیں۔ کیا واقعی یہ خطرے کی گھنٹی ہے؟ گھمنڈ بھائی، -1 وہاں ہے ہی کوئی نہیں، قوم کو عمران خان چاہیے۔ میں بادشاہ خان کے ساتھ، ولی خان کے ساتھ، اسفند کے ساتھ یہ بکواس ایمل کانسی کی شکل کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اے آر وائی کی ریٹنگ کیوں بڑھی ہے آج؟ کیوں ہر کوئی آدمی اے آر وائی دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ لوگ ان کے چہروں سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ ان کے چہروں پر ملامت کر رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ان کی سیاسی راکھ اس برے طریقے سے سیاسی ساکھ راکھ بن گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ واقعی عمران خان کال دے دے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ابھی کال دے، ان کو ٹائم دیں جی، یہ کرے حکومت، کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں حکومت۔ آپ دیکھیں گے اس ملک میں آٹے کا قحط پڑے گا، گھی کا قحط پڑے گا، ٹرانسپورٹ کوئی نہیں کسی کو مل رہی، لوگ جنازوں میں نہیں رشتہ داروں کے جا رہے، سارا ملک جام ہو رہا ہے۔ یہ 10-20 آدمی جو اپنے کیسز سے نجات چاہتے ہیں، جو این آر او چاہتے ہیں، جو انہوں نے لے لیا اس لنگڑی لولی بیکار مردہ بےہودہ چال باز نوسر باز اور دھوکے سے آنے والی اسمبلی سے لے لیا ہے۔ سر جی، میں ساری قوم کے سامنے اے آر وائی کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی لوگوں کو نہیں پتا، خدا اور رسول کا واسطہ ہے، لوگ نکل گئے تو کوئی چیز نہیں بچے گی۔ میں تو اکیلی 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں جی، اور میں عمران خان کے سامنے اچھا شیخ صاحب، چودھری صاحب کا بھی سوال ہے، یہ جو آر یا ساری قوم کے سامنے سچ بول رہا ہوں، یہ جو آپ آر یا پار کی بات کرتے ہیں، آر یا پار کی بات کرتے ہیں، تو چودھری صاحب آر کیا ہے؟ جو پوچھا اچھا نہیں، یہ اچھا اس کے بعد چودھری صاحب کے پاس جاتے ہیں، یہ آر یا پار آپ بات کرتے ہیں، آر کیا ہے اور پار کیا ہے؟ فارغ نون لیگ، فارغ 2 بندے سیاست کرتے ہیں، ان کی بیماری ایک ہے، ایک نواز شریف، اسامہ بن لادن کا مال کھا جائے، میں قرآن پہ شہادت دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے اسامہ بن لادن سے مال لیا، اور میں قرآن پہ شہادت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اور چیزوں کا نہیں پتا، میں اسامہ بن لادن تک حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ مال خور پارٹیاں ہیں، وہ والا مال خور نہیں ہے جو آپ سمجھیں کہ آپ پارے والا مال نہیں تو وہ محمود ہارون نے کتنا رکھا تھا مال خور اور باقی نے کتنا لیا تھا، پیسہ یہاں نہ جائیداد یہاں نہ اولاد یہاں نہ انٹرسٹ یہاں۔ جی سر چوئی صاحب، یا مینو بولنا محمود ہارون نے کتنا رکھا سی؟ سوال تو میں بعد میں کرنے لگا ہوں، مینو نہیں پتا، میں جنی گل جو میرے سامنے ہے، خالد بھائی جڑا سی، میں اڑکی کی کہنا چاہنا، میں ایک کہنا چاہتا ہوں، اچھا یہ نالائق، نااہل، نکمے، نپٹو، کرپٹ، ڈسونس، سلگش، ایکسٹراویگنٹ ملک کی تباہی کے لیے لائے گئے ہیں، ان کو جو بھی لایا ہے ان کو واپس لے جائے، اس کچرے کو، اس کوڑے کو واپس لے جائے۔ یہ ڈرتے ہیں لیڈر سارے، جیل جو ہے اس بڑی جیل سے وہ چھوٹی جیل بہتر ہے، اس بڑی جیل سے وہ چھوٹی جیل بہتر ہے، جہاں بچوں کی گھروں میں فیس نہیں، قبر کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس۔ جا کے دیکھو ان کیمروں کو قبرستانوں میں بھیجو، کیا بورڈ لگے ہے کہ اگر آپ کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں اس موبائل نمبر پہ فون کرو۔
اس موبائل او بابا تمہاری بے وقوفیاں، تمہاری غلط اسٹریٹجی، سامراج کی ناقص منصوبہ بندی اور پاکستان کی اس کی امپلیمنٹیشن. شکر کریں عمران خان اس وقت عوام کی آواز ہے، وہ عوام کو سمجھا سکتا ہے، سنا سکتا ہے، سیاست کر سکتا ہے. یہ کیا کریں گے جی؟ یہ تو باہر نہیں جا سکتے. یہ ٹی وی پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں سارے لوگ، میڈیا کھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ یہ ابھی تک 4 مہینوں میں چودھری غلام حسین صاحب IMF سے قرضہ نہیں لے سکے. غریب کا گلا کاٹ دیا اس طرح بغیر تکبیر کے. اچھا مینو موقع دے غریب دو. کا گلا کاٹ دیا بغیر تکبیر کے. آ جاؤ. اچھا میں اب چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ لمبی گفتگو کے قائل نہیں ہیں. پہلے یہ ہے کہ یہ کل سے جو انہوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، فارن فنڈنگ ہے، اسرائیل سے لے لیے، انڈیا سے لے لیے، کشمیر کا سودا کر رہا ہے، انہوں نے بیبے دا جہیز بیچ دیتا، فلاں کر دیا. فضل الرحمان نے ابھی پریس کانفرنس کر دی، کوئی 300 بندے جو اب تک پریس کانفرنس کر چکے ہیں. واٹ از ان دیٹ ڈیسیژن آف 68 پیجز وچ میکس یو کہ انڈیا سے پیسے لے لیے؟ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آج انہوں نے کہہ دیا ہم نے عمران خان اس کے سارے بندوں کو، ساری پارٹی کو اندر کر دینا ہے، کل ڈسکوالیفائی کرا دینا ہے، پرسوں بین کر دینا ہے. اور عقل کے اندو 4 صوبے جو ہے وہاں عمران خان کی گورنمنٹس ہے. تم کیا خانہ جنگی اور مارا ماری کا ماحول بنانا چاہتے ہو؟ تم ان کے 2 بندے پکڑو گے، وہ 20 تمہارے پکڑ کے لے جائیں گے. یہ کون ان کو اس طرح کی مشورے دے رہا ہے؟ فوج کو اس پر سر میں نے آپ کو 30 اگست دی ہے، میں 15 اگست کر دیتا ہوں. اگر انہوں نے کل کوئی بے وقوفی کی تو میرا ٹارگٹ میں سارے میڈیا میں کہہ چکا ہوں کہ 30 اگست تک فیصلہ ہوگا، اکتوبر نومبر میں الیکشن کرانے پڑیں گے. یہ ملک اہم ہے، کوئی سیاستدان اہم نہیں ہے، کوئی سیاستدان اہم نہیں ہے. سب سیاستدان جو ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے یہ ملک ہوگا تو سیاست ہوگی. لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ عمران خان غدار ہے، وہ فورن ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل اور انڈیا کے پیسوں پہ ہے. جتنا کشمیر کا کیس یونائٹڈ کشمیری میں ہوں جناب، کشمیر کا کیس میں نے لڑا ہے، اپنی جان پہ لڑا ہے. میں دنیا کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کا پاکستان میں سب سے بڑا سپاہی ہوں. 2 چیزوں کا میں سپاہی ہوں، ایک ختم نبوت کا سپاہی ہوں، ناموس رسالت کا سپاہی ہوں، اور ایک کشمیر کی جدوجہد آزادی کا سپاہی ہوں. یہ سارے بچے میرے ہاتھوں میں جوان ہوئے کشمیر میں، جو اس وقت ہے، جو یاسین سے لے کے وازمیر تک اور سب لوگوں تک. وازمیر صاحب تو بزرگ تھے. میں قوم کے جذبات کو، تمام اداروں کو، تمام میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیچے حالات بڑے خراب ہیں. خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو. شیخ صاحب سب کو بٹھاؤ اور الیکشن پہ لاؤ. آپ کو کیا لگتا ہے ایک الیکشن کمشنر اتنا لازمی ہو گیا ہے؟ لیکن ایک چیز دے رہا ہے ان کو؟ کہتا ہوں راجہ صاحب اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا آپ کا. سر یہ لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جا رہی ہے. شیخ صاحب سعید مہدی صاحب کو میں کہتا ہوں اس کو سمجھائے. یہ بتائیں شیخ عامر کو صاحب، کہتا ہوں اس کو سمجھائے. میں وہ چوتھے کو کہتا ہوں کہ اس کو سمجھائے، اس کو سمجھائے، استعفیٰ دے دے. اس ملک میں سرگودا تک جانا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، جو حالات آپ پیدا کر رہے ہیں. اور فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. سپریم کورٹ عظیم ہے. جب ہمارا رات کے وقت فیصلہ کیا گیا اور پریزن وینیں دکھائی آپ نے کیمرہ مار مار کے، ہم تو نہیں بھاگے جی، ہم وہیں تھے. جس دن نواز شریف کو نکالا گیا میں اس دن بھی وہاں سگار تو سپیکر تو نس گیا سی نا، اور مجھے ویسے ہی 22 دن کے لیے انہوں نے بند کر دیا ہے. جی شیخ صاحب یہ بتائیں نا، یہ لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جا رہی ہے کیونکہ پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز بار بار کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ بنائی جائے. کیا یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ کل سے جو بھی فیصلہ سامنے آئے اس کے بعد جو بھی اس کے بعد کی سیاست ہے. آن اوتھ میں نے ایک بیان دیا، دوسرا بیان بھی میں آن اوتھ دیتا ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف پر جو تا حیات نااہلی کا کیس ہے وہ ختم کیا جائے. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. نااہلی کا کیس 30 اگست سے پہلے ختم کیا جائے، پھر اکتوبر نومبر میں الیکشن کرا لیے جائیں.
آصف زرداری صاحب کو کرنٹینہ ہو گیا ہے. فضل الرحمان صاحب کو پتا ہے میرا تو جھاڑو پھر گیا ہے. کے پی کے میں جو عمران خان نے نیا نظریہ دیا ہے پی ٹی آئی کو, ایک نئی سوچ دی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کے پی کے میں تو سیاست ہی بدل گئی ہے جناب. کے پی کے تو اس کی جیب کی گھڑی بن گئی ہے اور ہاتھ کی چھڑی بن گئی ہے. اب رہ گیا مسئلہ پنجاب کا. پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو الیکشن جو ہے یہ اسلام آباد روات سے لے کے باراکو تک اور یہاں سے لے کے روات تک تو نہیں ہوتا جناب. فیض آباد سے آگے تو آپ کی حکومت ختم ہے. تو کیا ہوگا پھر؟ چاروں ناکوں پہ لوگ ہوں گے. ادھر سے روات پہ ختم ہوگا, ادھر سے باراکو پہ ختم ہوں گے, اور ادھر سے اللہ آپ کا بھلا کرے ترنول پہ ختم ہوں گے. یو آر فنشڈ. اچھا شیخ صاحب, واقعی آپ کی بے وقوفیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اچھا شیخ صاحب, آپ جیسے بے وقوف حکمران اور اتحادی 14 بے وقوف اور نلائق نکمے نکٹھو جنہوں نے زندہ کر دیا. آج عمران خان کی سیاست جو تھی, جب ہمارے خلاف عدم اعتماد ہوا, حالانکہ عمران خان صاحب بہت خفا ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے. اچھا شیخ صاحب, تو وہ ہنستے بھی یہ کہتے ہیں شیخ رشید تو بڑی غلط بات کہا جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب, ہمیں ہمارے حلقے, آپ یقین جانیں اس پوزیشن پہ نہیں تھے جو آج ہم پہنچ گئے ہیں. یہ الیکشن سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, یہ اپنی کمپین نہیں کر سکتے. اچھا شیخ صاحب, اب سوال لوگوں نے مارنے ہیں گندے انڈے, سوال مارنے ہیں ٹماٹر. سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ انہوں ہے, نے اسی طرح میڈیا کھیلنا. جس قبضے میں ان کو یہ سارے ٹی وی لے جائیں, وہاں رکھ دیں, اور ایک ایک وزیر آ کے آگے سے گزرتا جائے, کیونکہ کل اللہ کو پتا ہے کہ 30 اگست تک اس ملک کے حالات. اچھا شیخ صاحب دیکھیں, مجھے پورا ہم نے یقین ہے کہ پاکستان کے عظیم سپوت, سب سے پہلے ان 6 شہداء کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جنرل سرفراز صاحب سے لے کے جنرل امجد صاحب میرے کوسٹ گارڈ میں تھے جب بریگیڈیئر تھے, سب کو میں سلام عقیدت, انہوں نے اپنا ترہ امتیاز آنا چاہیے. ان کے ساتھ آپ کی تصویر نہیں آنی چاہیے. لوگ باجوہ صاحب کی تصویر شہباز شریف کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ فون ہے, سب چیز ہے, جو آپ کا کام ہے آپ کریں, جو آپ نے اس ملک کو نکالیں اس بحران سے. یہ بحران بڑھ گیا. شیخ صاحب یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر اس سے آگے گفتگو کرنی. خاور صاحب کا سوال بھی آپ کے لیے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. خاور صاحب کا سوال تھا بریک پہ جانے سے پہلے, جو اس وقت آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, پھر چودھری صاحب کا بھی اس کے بعد ایک سوال ہے. جی اچھا شیخ صاحب, سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں, 71 میں بھی اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اس وقت لڑ رہی تھیں, اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا کردار تھا, سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں ٹھیک ہوں. خدا نخواستہ کیا ہم حالات اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم دیکھا جو پھر 71 کا سانحہ ہو گیا, سقوط ڈاکہ ہو گیا, آج تک ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سے اتفاق یہ کس کا قصور ہے؟ تو اس میں لوگوں کو بتائیں, اپنے تجربے سے, اپنے سیاسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ کون اس وقت کس غلطی پر ہے, اور اس غلطی کو سدھارنے کا. میں مذاکرات میں بیٹھتا تھا, میں ان حالات سے باخبر ہوں. حالانکہ کل میں مجیب الرحمان شامی صاحب کو سن رہا تھا, جب ضیاء الحق صاحب آئے تو کسی کو پتا نہیں تھا ضیاء الحق آگے, میں اور مجیب الرحمان شامی صاحب ایک ہی گاڑی میں پوچھ رہے تھے کس نے ٹیک اوور کیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ 38% گھومن صاحب مہنگائی ہے, 9 بلین صرف ریزرو رہ گئے ہیں, ترسیلات کم ہو رہی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, اور فیکٹریاں نہ صرف بند ہو رہی ہیں بلکہ بے روزگاری کا ایسا عالم ہے. آج میرے حلقے میں 66 چوریاں, کل کی رات تک 12 بجے تک 66, اور بڑے بڑے شرفاء کے بچے لوگوں گھروں کو لوٹ رہے ہیں, مشینیں اتار کے لے جا رہے ہیں, سولر کے پلیٹیں اتار کے لے جا رہے ہیں. بھوک ہے, بھوک. یہ چور ہیں گھومن صاحب, یہ ڈاکو ہیں. میں ان کو غدار نہیں کہتا, یہ کرپٹ ہیں, ڈس آنسٹ ہیں, سلگش ہیں, ایکسٹرا ویٹگینٹ ہے, نون سنس ہیں. انہوں نے عمران خان کے خلاف, دیکھیں میں اس کی پارٹی میں نہیں ہوں, میں صرف عمران خان کے ساتھ ہوں, لیکن مجھے دکھ ہوا ہے انہوں نے عمران خان کو غدار اور
فارن ایجنٹ کا. اس لیے میں نے آج 2 سٹیٹمنٹ آن اوتھ پہ دیے ہیں آپ کو. نمبر 1 کہ انہوں نے اسامہ کا مال کھایا. نمبر 2 یہ کہہ رہے ہیں 30 اگست سے پہلے نواز شریف کا نااہلی کا کیس ختم کرو. اور یہ بلیک میل کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا خیال تھا کہ اگر یہ آ گئے تو یہ سارے مسئلے سنبھال لیں گے. یہ 14 چوروں کا جمعہ بازار. میں نہ غدار کہوں گا نہ فارن ایجنٹ کہوں گا, میں اتنا بڑا جملہ نہیں استعمال کر سکتا. یہ 14 چور نالائق جو اپنی ساکھ کھو چکے ہیں, راکھ بن چکے ہیں سیاسی طور پر, وہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمارا یہ کرو. نواز شریف 2 دفعہ آ جائے, اب کھیل ختم, پیسہ ہضم. نہ نارمل تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. 6 نومبر 1968 کو جب بھٹو آیا, میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, تو وہاں 2 لڑکے میرے شہید ہو گئے. میں نے شام اس کے پاس گیا پی سی انٹر کانٹیننٹل میں نے کہا آپ چلیں, میرے 2 لڑکے شہید ہو گئے. اس نے کہا شیخ رشید, فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. میں نے کہا یہ رسک کا سوال نہیں ہے, 2 جانوں کی بات ہے. اس دن کے بعد پھر سوائے اس کا میں نے جلسہ پلٹ دیا اکیلے تنہا, جس دن میری سیاست اس ملک میں شروع ہوئی. اور مجھے 1 مین آرمی کا اور پنڈی بوائے تو بعد میں ہوا. آج میں گھمن صاحب, چوئی صاحب, ماریا صاحبہ, آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گھمن صاحب نے سوال کیا ہے بالکل حالات 71 کی طرف جا رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. یہ ملک کسی سے نہیں چلنا جب تک سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے. لیکن اس کے لیے سب تو سر جوڑ کے بیٹھیں. ایک شفاف صاف ایک الیکشن کمشنر کیا چیز ہے جی؟ لیکن اس کے لیے تو شیخ صاحب یہ سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے بتایا, میں نے تو ابھی ٹویٹر شروع کیا, 3 مہینے ہوئے. سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے نا ایک نیت کی بھی ضرورت ہے. ابھی جو سر اس وقت جو ٹون ہے میں سنوانا چاہتی ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس میں جو ان کے مطالبے ہیں, وہ کہتے ہیں جی عارف علوی صاحب مستعفی ہوں, فوری گرفتاریاں کی جائیں, اور اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے. یہ کہا ہے مولانا صاحب نے, ذرا سنواتے ہیں آپ کو. صرف عمران خان مجرم نہیں ہے, یہ پورا ٹبر مجرم ہے. یہ پوری پارٹی اس تمام تر جرم کی ذمہ دار ہے. تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں, ان کو مشورہ دے رہی ہیں فوری طور پر ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے. عمران خان خود ہوں, ڈاکٹر عارف علوی ہوں, ان کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملک کی صدارت سے بھی, کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کے عہدیداران, اب ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جانی چاہیے فوری طور پر. جی شیخ صاحب, یہ تو گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں. استعفے تو چلے, استعفیٰ تو آپ سیاسی طور پہ مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اب یہاں سے گرفتاریاں ہوگی. آپ کہہ رہے بیٹھ کے بات کریں. ماریا, یہ شکست کو تسلیم کرنے کے اثرات ہیں. فضل الرحمان کی سیاست اس ملک میں سے میں مولانا ہی کہوں گا. پی ٹی آئی کے لوگ اس کو جو مرضی کہیں, میں نے کبھی احترام میں فرق نہیں لایا. میں یہی کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے کے پی کے میں, اور بلوچستان میں بھی شیرانی ختم کر دے گا. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں طاقت سے نیست و نابود کر دیا جائے, یعنی عمران خان کی پارٹی کو. میں تو ساتھ ویسے ہی رگڑا جاؤں گا نا جمعہ جنج کے ساتھ, میں تو ویسے ہی رگڑا جاؤں گا. مجھے خوشی ہے اس بڑی جیل سے چھوٹی جیل میں سکون سے ایک اور کتاب لکھوں گا. میں آج اس دن یہ اتنی سخت بات کہہ رہا ہوں جو گھمن صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے. میں 71 ویسے حالات دیکھ رہا ہوں, نتیجہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اچھا میں 71 والے حالات جو آپ کے دوست ہیں, میں اس میں گرفتار تھا. جو آپ کے دوست ہیں جن کو جو ناراض بھی ہوئے ہیں کسی وجہ سے, تو دوستوں کا اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ ایک انتہائی خطرناک جو ہے نہج پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس میں بہتری لانی ہے اور کسی نہ کسی جگہ کے اوپر بلیک میل نہیں ہونا, اب آگے کی طرف بڑھنا ہے. گھمن صاحب, میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. خان نے مجھے ویسے ہی روکا ہوا ہے بلا وجہ. روز میں سوچتا ہوں کہ میں گاڑی ڈرائیو کر کے چلا جاؤں اور ان کو کہوں ملک بچا لو, لیکن وہ سمجھتے ہیں ان حالات کو. میں بہت سینئر تھا, کالج سے ریٹائر ہو چکا تھا اور کالج کی سیاست کرتا تھا. میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا.
یہ اس وقت کی بات ہے، میں جب ڈھاکہ اور راجشاہی میں اسٹوڈنٹ سے ریلی سے خطاب کرتا تھا، اور باجوہ صاحب اور یہ فواد احمد فواد نئے گارڈن کالج میں آئے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ پاکستان کی عظیم افواج کو حالات کا اتنا ہی درد ہوگا جتنا مجھے ہے. میری ملاقات نہیں ہے 2 3 4 مہینوں سے ان کو، اور 6 7 سال سے میں جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مجھے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں ہے ہی جھوٹ. صبح سے شام تک ٹی وی پہ جھوٹ بول رہے ہیں. کس طرح ایک جھوٹی بات عمر کے اس حصے میں ان کے منہ سے نکلتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ٹی وی کے ڈرامے کو کہتے ہیں فوک ہے، جس میں کہہ رہا ہوں کیمرہ چل رہے ہیں نا، یعنی وہی بڑے بوٹ والا سیلابوں میں سیلاب سے مر رہے ہیں، 200 لوگ مر گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ای سی ایل پہ، اور بے وقوفوں وہ تو 3.5 سال میں کراچی لاہور نہیں رہا. جب آپ نے دنیا نہیں دیکھی تھی وہ کرکٹ کا سٹار تھا. آج میں زیادہ اس کی تعریف کر رہا ہوں، اتنی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سیاست میں ایک حد تک رہنا چاہیے. میں کوئی مالشیا وزیر نہیں تھا اس کا، اور یہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے، یہ میں نے قومی اسمبلی میں بھی کہا ہے، اور میں کیبنٹ میں بھی کہتا تھا. لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. جب ملک صحیح طرف چلنے لگ گیا تھا، جب ٹائم آ گیا ٹھیک ہونے کا، آپ نے سارا بھانڈا ہی پھوڑ دیا، بیچ چوراہے کے آپ نے ہنڈیا پھینک دی. اور اب اس کو سنبھالو سارے. میں تو عمران خان کو جب یہ کہتا ہوں تو وہ ہنس پڑتا ہے. میں کہتا ہوں کرنے دو ان کو، کر لیں یہ شوق پورا، یہ شوق پورا کر لیں. یہ شوقن میلے کی ہو جائیں گے، یہ شوقن میلے کی ہو جائیں گے، اور عوام ان کا وہ اشر کریں گے. سری لنکا، لبنان اور عراق تو بعد کی بات ہے. خیر کرے جی. چودھری صاحب کا بھی سوال ہے. چودھری صاحب یہ اتنے گرم مزاج ہیں کل تو آپ کہہ رہے تھے سر 24 گھنٹے. اللہ کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے ماریا، اللہ کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے. اللہ وہی کرتا ہے جو، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیا کروں، چھوڑے پھر مذہبی ایسی باتیں ہو جائیں گے. کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات کو یہ حکومت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. یہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار ہے، ان کے نصیب میں جیلیں ہی ہیں انشاءاللہ تعالی. جی چوئی صاحب. شیخ صاحب، جب ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پاس حمایت نہیں ہے، عوام کے لیے وہ کچھ کر سکے نہیں جناب ہے، علی، ملک کے مفادات ان سے محفوظ نہیں ہو سکے. وہ ہر وہ چیز جس کا ان سے توقعات باندھی گئی الٹی ہو گئی سب تدبیریں. تو اس وقت وہ کس چیز پر بینک کر کے ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بندے سارے پکڑ لیں گے. اور بھائی 4 صوبوں میں تمہارا کیا اثر ہوگا یہ سمجھتے نہیں. مجھے اس چیز کا سمجھ نہیں لگ رہی. اور عمران خان اور پنڈی کا جو فاصلہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، مصدقہ اطلاعات کے مطابق. تو اب یہ لوگ کس چیز پر بینک کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ لگی. آپ جیسے سنجیدہ اور جہاں دیدہ سیاستدان ہماری کوئی رہنمائی کریں کہ یہ آج 2 دن سے جو اچھل کود کر رہے ہیں، واٹ از بادرنگ دیم. 6 فوجی جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل شامل ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اس گنونے جرم کے باوجود ان کو کوئی حیا نہیں آ رہی کہ اصل ایشوز کی پر. اس کے بعد افغانستان میں جو وہ ڈرون پھینکا گیا ہے، پوری دنیا میں کہانیاں بن رہی ہیں کہ وہ کدھر سے گیا ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں، ہمارے پاس جواب کچھ نہیں. اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے یہ فضل الرحمان، شہباز شریف و زرداری، ان کو کس نے شے دی ہے اس راستے پر جاؤ؟ چوئی صاحب یہ بھاگ جائیں گے. نہیں آ رہی. جی آگے بس. دیکھیں حالات ان کے بس میں نہیں ہیں. انہوں نے جہاز پکڑنے ہیں، انہوں نے جہاز پکڑنے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرنی ہے. ایک بندے نے ٹویٹ کیا ہے کہ کتنے 300 کتنے 65 کے 60 بار. میں تو دیکھتا نہیں، میں نے ابھی چودھری صاحب ٹویٹر شروع کیا تھوڑے 3 مہینوں سے. پہلے لڑکے شڑکے کرتے تھے. $360 کے بیگ لے کے نکلا بھاگا ہے. 4 دفعہ انڈین کا جہاز خراب ہوا ہے 1 مہینے میں کراچی پورٹ پہ. کیا لے کے آیا تھا؟ اور یہ عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں. اس وقت جس قدر غیر مقبول یہ حکومت ہے اور جس قدر لوگوں کو یہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں، اس میں بہتری ہے کہ
یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بھی نہیں ہوتا جی. چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم خود گرفتاریاں دیا کرتے تھے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے خواجہ صفدر مرحوم کے ساتھ اور خواجہ رفیق کے ساتھ اور چودھری ظہور اللہ کے ساتھ، جب ہم خود دفعہ 144 کو وائلیٹ کر کے 2-3 مہینے پڑے رہتے تھے. اور ان کی جیلیں بھی پکنک سپاٹ ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، میک ڈونلڈ سے آرڈر آتے ہیں، اندر سے یہ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں، ان کی جیلوں میں سے موبائل فون نکلے ہیں. ہماری تو مائیں مر گئی تھی جی، ہماری تو مائیں مر گئی، لیکن ہم نے سرنڈر نہیں کیا. ایک آوارہ کلاشن کوف پہ 7 سال قید کاٹی. لیکن میں کسی کے ساتھ ناجائز کی بات نہیں کرتا، لیکن میں افواج پاکستان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رانا ثناءاللہ کو لگام ڈالیں. جس قسم کی یہ زبان اور گفتگو کر رہا ہے، کیا کوئی آدمی اس کو سلوٹ مار سکتا ہے؟ کیا رینجر کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا؟ کیا ایف سی کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا؟ کیا کوسٹ گارڈ کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا؟ کیا خیبر رائفل کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا؟ تھوکے گا اس پہ. ہر آدمی کے ایک شان اور ضمیر ہوتی ہے. اس ملک کو آپ نے چوروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اور وہ پیپلز پارٹی دیکھیں، آج ایک ایسا ملک تھا جہاں بلاول نے 10 دن رہنا ہے. وہ کوئی پتہ نہیں ایسا، میں نام بھول گیا، صبح اخبار پڑھ رہا تھا. میرے خیال ہے کمبوڈیا گئے ہیں کہ آج خبر تھی وہ 10 ابھی تک دفتر ہی نہیں گیا فارن آفس کے. کمبوڈیا، اندازہ کریں جی. اچھا شیخ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ، جو اس ملک کا وزیر خارجہ 10 دن کے لیے کمبوڈیا. شیخ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، گورا کہاں وہاں نہیں جا سکا کیونکہ اس کی دادی یا پتہ نہیں کون بیمار تھا. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں نا شیخ صاحب، انہوں نے آج جو اپنا میڈیا سے بات کی نا، جو ایگزیکٹلی انہوں نے تو ریاستی اداروں کو دعوت دی ہے. میں سنوا دیتی ہوں وہ کیا دعوت دے رہے ہیں، وہ ان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا ان سے اپیل کر رہے ہیں. یہ سن لیں پھر وہ اس کا جواب لیں گے آپ سے. جی اب اس وقت مسئلہ اسٹیٹ کی بقا کا ہے، ریاست کی بقا کا ہے، اور ریاست کی بقا کے لیے ریاست کے دفاع کے تمام ذمہ داران اور سرزمین وطن کی دفاع کے جذبے سے سرشار ان تمام اداروں، تمام قوتوں اور تمام تنظیموں کو ایک جان ہو کر اس ملک کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. سب چیزوں سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، ملک کی بقا کی جنگ لڑیں اور اس قسم کے جرائم پیشہ طبقوں کو ملک کی سیاست سے اکھاڑ باہر پھینکے. جی شیخ صاحب، وہ تو ریاستی طاقتوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اٹھا کے باہر پھینکے عمران خان صاحب کو اس پورے پروسیس سے. ماریا، ہاں میں سمجھ گیا. اب یہی ہونے جا رہا ہے. اب ان کی یہی خواہش ہے کہ یہی خبر لگے. 75% 65 سے 75% لوگ اس کے ساتھ ہیں. کیا 65% سے 75% تک کے لوگ چور ہیں، فتنہ انگیز ہیں، ان کو مٹا دیا جائے؟ اور اگر وہی شخص جس کے بارے میں آپ نے اتنی غیر ذمہ، میں کبھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف غیر ذمہ دارانہ، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب رانا ثناءاللہ ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. اس کو بنوائیں گے. دیکھیں نا یہ سارے لوگ ہیں کون؟ ہمیں کون پکڑے گا؟ رات کو فرد جرم لگنی ہوتی ہے، صبح پرائم منسٹر بن جاتا ہے. رات کو فرد جرم لگنی ہوتی ہے، صبح چیف منسٹر بن جاتا ہے. رات کو انہوں نے جانا ہوتا ہے ادھر کیس میں، صبح وہ کیس وہ ڈالتے ہیں، ان کے متحد ہو جاتی ہیں. سارے پروسیکیوٹر اب دیکھیں 15-20 جگہوں پہ ہمیں کیس کر دیے ہیں. ہم وہاں تھے بھی نہیں. ہمارے پاس تو اتنے ضمانتی نہیں ہیں. ہم خود پریفر کریں گے یار جان چھٹے اندر جا کے بیٹھیں. فضل الرحمان کیا چاہتا ہے؟ فضل الرحمان سوال میرا لے لیں، واپس آگے جواب لیں. اور آصف زرداری بولیں گے. جی شیخ صاحب، چودھری صاحب کا سوال سن لیں پھر ہم بریک پہ جائیں. جی 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 سر. شیخ صاحب، وہ فضل الرحمان، شہباز شریف اور رانا اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے وہ فوج کے کہنے پر کر رہے ہیں. ہماری تو عمران خان کے خلاف اتنی دور جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اب ہمیں تو جو اطلاعات مل رہی ہے اس کے بالکل برعکس ہے. اور میں یہ بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وائی آر دے ڈوئنگ دس،
اور ملک کو اس طرح خانہ جنگی اور مارا ماری اور تباہی کے کنویں میں کیوں دھکیل رہے ہیں یہ سارے مل کے؟ چلے اس کا آپ جواب بریک سے واپس آ کے شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ، شوئی صاحب کا سوال ہے کس کی شے پہ ایسے کر رہے ہیں؟ بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ بریک پر جانے سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب کا سوال تھا شیخ صاحب آپ کے لیے کہ کیا یہ فوج کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے؟ کیونکہ میں نے سن لیا، ٹائم تھوڑا ہے ماریا۔ جی پلیز۔ ماریا بیٹے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فوج عظیم تھی، عظیم ہے، عظیم رہے گی۔ کل بھی میں فوج کے ساتھ تھا، آج بھی ہوں، کل بھی ہوں گا۔ پہلے دن یحییٰ خان نے میرا کورٹ مارشل کیا، 1 سال قید اور 10 کوڑے لگے، لیکن خواجہ صفدر نے اور چودھری ظہور اللہ نے کوڑے معاف کرا دیے۔ سال میں نے کاٹ کاٹی، باہر نکلا، میں نے فوج کے خلاف بیان نہیں دیا۔ اس ملک کی سلامتی کی ذمہ دار اور اس ملک کی قومی یکجہتی کی ذمہ دار بھی فوج ہے۔ سو میں اس عظیم فوج کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پی ٹی آئی گھیراؤ کر لے گی وفاق کا، سارے صوبے باہر نکل آئیں گے، پھر کیا بنے گا؟ آپ نے حل تلاش کرنا ہے۔ اور میں بڑی معذرت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس ملک میں یہ فوج کا نام بدنام کر رہے ہیں، غلطیاں سلطیاں ہو جاتی ہیں، غلط سوچیں ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے فیصلے بدلتے ہیں۔ اب ان کو موت نظر آ رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہے، نہ عوام کھڑی ہے۔ اس دن رینجرز نے 25 تاریخ کو ذرا ایف سی کا کمال بہت زبردست تھا، رینجرز پر میرے اختلافات ہیں، ایک عظیم ادارہ ہے، میں اس کے بارے میں کہنا کچھ نہیں چاہتا، لیکن میں نے لوگوں کو کہا کہ جو موجودہ سیکٹر انچارج تھے 25 تاریخ کو یہاں، ان کا ذرا تھوڑا سا ان کو سمجھایا جائے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہے، ہم نے پیسفل رہنا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریڈ زون کو بلڈ زون میں بنا دیں گے تو ہم کل ہی آپ کا گھیراؤ کر لیں گے سارے اسلام آباد میں۔ یہ 8 کلومیٹر کا علاقہ پی ٹی آئی کل ہی گھیراؤ کر لے گی اور 4 صوبوں میں گھیراؤ کر لے گی۔ پھر کیا ہوگا جناب؟ پھر کیا ہوگا حضور؟ ضمانتوں پہ تو آپ ہیں، ضمانتوں پہ تو آپ کا خاندان ہے، پیسے تو آپ کے نکلے ہیں، منی لانڈرنگ تو آپ کی ہے۔ عمران خان کا تو ایک کیس ہے کہ اس نے چندے لیے ہیں اور چندے کے اس نے ثبوت دیے ہیں، وہ اگر غلط آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ ریفر کر دیں سپریم کورٹ کو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس میں آپ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کو ملیا میٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو غدار کہہ رہے ہیں۔ میں پارٹی میں اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی ان باتوں کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ کسی کو غدار اور فارن ایجنٹ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کبھی آصف زرداری کو، کبھی فضل الرحمان کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی شہباز شریف کو غدار یا فارن ایجنٹ نہیں کہا۔ کرپٹ اور ڈس آنسٹ ہیں، چلے کوئی شک نہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس کا فیصلہ بھی عدالتوں نے کرنا ہے جی بالکل۔ اور یہ جو اب دباؤ ڈال رہے ہیں کہ 30 اگست تک نواز شریف کو جو ہے وہ آپ نااہلی کا کیس واپس لیں، تو پھر تو ہو کے رہے گا، پھر تو جھاڑو پھر جائے گا۔ چلے اللہ خیر کرے۔ اسی نقطے پہ بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جو آج کے پروگرام کو لب لباب جو انہوں نے گفتگو کی وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے واپسی کے اور ان کے کیسز ختم ہونے کے لیے اس وقت راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ پروگرام کا ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔